बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज यूरिया मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अपडेट के हवाले से आज का हमारा मौजू है और सबसे बड़ी ख़बर यह है कि तालिबान की क़यादत ने अफ़गानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान के हवाले से कमीशन कायम करने का ऐलान किया है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जितने भी रहनुमा उस हवाले से सख्त वार्निंग जारी की है। इसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमत यार ने भी खुल्लम खुल्ला भारत को वार्निंग दी है कि वो अफ़गानिस्तान के मामलात में अमल जो है दखल अंदाजी से बाज रहे। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और आखिर जो भारतीय प्रेस ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इस वक्त पांचशेर के अंदर शदीद लड़ाई जारी है और वो तालिबान के बहुत सारे लोगों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है, हकीकत क्या है इसका आज हम जायज़ा लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान का मुतालबा था, बल्कि जिस तरह तालिबान ने पूरी दुनिया को यकीन दिलाया था कि जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत अफ़गानिस्तान में बैठी रही, जिस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ की गईं, और आज जब अफ़गान तालिबान ने पूरे मुल्क के अंदर जो है वो अपनी हुकूमत कायम कर रहे हैं, ये जो कमीशन का क़याम है ये कितनी बड़ी पेश रफ्त है इस सिलसिले में? उस्मान साहब, 2-3 लंबी चौड़ी जब मीटिंग्स हुई हैं इस सारे काबिल में आने के बाद, वो तालिबान ने एक बात उनको ये बहुत क्लियर की पाकिस्तान की हुकूमत को कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो थी उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, हम तो अमेरिका से लड़ रहे थे। हमने कभी भी उनके साथ इसलिए कभी कन्फ्रंट करने की कोशिश नहीं की कि अगर हम उस तरफ कन्फ्रंट करते, और ये बड़ा आसान था कि वो उसको कन्फ्रंट करते, हमें उस ट्रैप में लाते। हम समझते थे कि हमारे एक जाल है। ना हमने अलकायदा को वहाँ छेड़ने की कोशिश की, ना हमने किसी और को छेड़ने की कोशिश की। हमने बुनियादी तौर पर कहा कि हम अपना जो है मरकज़ जो था वो अमेरिका के साथ रखें, और उसमें हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। एक तो ये। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ये सारे वो लोग हैं कि जिनको फंडिंग, जिनको हथियार, जिनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, और यहाँ तक कि जिनको बाकायदा इंटेलिजेंस जो शेयरिंग होती है वो भी इंडिया के थ्रू होती थी। सही। और थ्रू NDS होती थी। हमारा उसके साथ कोई तलने की अगर आप ये कहते हैं कि अमरुल्लाह सालेह और तालिबान मिल के TTP पालते थे तो इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग गुज़श्ता 3-4 महीने से प्रोपेगेंडे कर रहे थे, पाकिस्तान के फुदकते हुए कुछ अफराद, मैं क्या कहूँ उनको, कि जी जब तालिबान आएंगे तो एंकर, तो यहाँ तालिबान TTP भी शुरू हो जाएगी और वो भी शुरू हो जाएगा। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, बड़े कमाल के आदमी हैं, वो अफ़गानिस्तान के माहिर थे, एक फुल प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने कहा जी उन्होंने तो हिब्बतुल्लाह से बैत की हुई थी TTP। यानी इससे ज़्यादा झूठ क्या हो सकता है कि उन्होंने बैत की हुई थी जबकि वो NDS के साथ काम कर रहे थे और पक्तिका नंगहार में वो लोग थे। ये जो बहुत इतना बड़ा काम है, एक तो इंडिया वाहिद एम्बेसी है जिसको तालिबान ने खुद जहाज में बिठा के कहा जाओ। एक दूसरा, इंडिया वो है कि जो हर जगह से निकला है। आप देखें कि इंडिया की 2 मुल्कों के ऊपर ट्रस्ट था, ताजिकिस्तान से और ईरान से। ईरान ने तकरीबन 1 साल सवा साल पहले इंडिया को झंडी करा दी थी कि भाई साहब जाओ। उसकी वजह है कि ईरान समझता है कि हमारे लोग जो कि वहाँ पर हैं, अब्दुल अली वाले जो हिज़्ब वात वाले जहाँ भी आए हुए थे, करीम खलीली, जी जी, वो समझता है कि हमारे लोगों की तहफ़्फ़ुज़ अगर तालिबान देते हैं तो हमें इससे ज़्यादा बेहतर क्या और चीज़ हो सकती है। क्योंकि हमारी जो तो 10% 8% लोग हैं वो अफ़गानिस्तान पे ना कब्ज़ा कर सकते हैं। उनको अगर अपनी तमाम तर रिचुअल्स को, अपनी तमाम तर मजहबी रसूमात को अदा करने की आज़ादी हो तो क्या। उसका सबूत तालिबान ने दिया कि कोई और काम उन्होंने बाद में किया। सबसे पहले उन्होंने मुहर्रम के आशूरा जो है उनको अशोर किया। मैं कल बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि हमें बहुत डर था कि कोई वहाँ पर जाकर बम धमाका कर दे तो नाम तो हमारे आना है, सही, तो काबिल तो हमारे पास है। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान से ज़्यादा सिक्योर उन्होंने किया वहाँ पर, जहाँ पर बम धमाका हो गया बहाल नगर में, लेकिन वहाँ नहीं होने दिया। फिर वो खुद गए वहाँ पर, वहाँ जाके उनको किया। फिर सबसे अहम तरीन बात जो उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर तहरीक तालिबान के बारे में की, और ये बहुत बड़ी बात है, ये पाकिस्तान के लोगों को सुन, उन्होंने कहा हम तहरीक तालिबान को बुनियादी तौर पे एक वजह से और हमारी नफरत, एक तो ये है कि वहाँ पाकिस्तान के अंदर उनका कोई जवाब सुरा नहीं बनता। दूसरा ये है कि ये एक ख़ास सेक्ट को कत्ल करने में बदनाम है।
اچھا یہ تو اتنی بڑی پیشرفت ہے، اور ایک اور پیشرفت جو ہوئی ہے کابل کے اندر، ایک جو تصویر سامنے آئی ہے حکمت یار صاحب نماز پڑھتے ہوئے کہ سابق وزیر تصویریں اعظم کافی آئی ہیں ویسے. گلبدین حکمت یار صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور پیچھے طالبان کی اور باقی لیڈر موجود ہیں، موسٹلی قیادت موجود ہے، اور جس سے میرا خیال بڑی حد تک یہ نقشہ جو مستقبل کا سامنے آ جاتا ہے کہ جی کیا قیادت ہوگی اور کس طریقے سے تصویر آپ دیکھ بھی رہے ہوں. تصویر یہ دیکھیں، میں آپ کو ایسے لوگوں کی بات کر سکتا ہوں جو کہ جہاد سے، افغان جہاد کا تو بستہ تھے پرانے، جو مجاہدین کے ساتھ تعلق تھا، جن کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلق تھا اپنا کیا نام ہے گلبدین حکمت یار کے ساتھ، یا برہان الدین ربانی کے ساتھ، یا باقی جو میجر عامر صاحب جو ہیں یہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ خاندان پنجشیریوں کا پیر ہے. ہاں ٹھیک ہے، بھائی جو ہیں پوری ان کا وہ پیر. طالبان جو ہیں وہ بہت اچھے رابطے میں ان سے، یعنی اس وقت انہوں نے مکمل طور پہ ایک وسیع البنیاد واقعی ثابت کیا ہے. عثمان صاحب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. پرسوں رات کو ان کو اطلاع ملی تھی کہ احمد شاہ، اچھا پہلے یہ جو اتنی پیشرفت ہوئی ہے، تصویر والی بات بھی اور یہ بہت بڑی تصویر والی بات بھی. دیکھیں گلبدین حکمت یار وہ لوگوں میں سے تھا جو اس کے 3 کماندان کو سب سے پہلے طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا، اسپین بلدک والے کو، اور اس کے بعد سروبی، اچھا وہ جانان آغا، اور جو یہ ان کے تھے. سب سے پہلی فائٹ ان کے ساتھ ہوئی تھی، اور حکمت یار صاحب کو کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ صرف تمہارے خلاف ہیں. حکمت یار صاحب کو پہلے انہوں نے بہت دیکھ لیا ہے، پہلے ان کو لڑایا گیا، ان کو پھونک دی گئی احمد شاہ مسعود کے ساتھ، اور وہ ایک خاص ٹرائبلزم کی صورتحال کے اندر، وہ ایک کیفیت کے اندر چلے گئے. پھر ان کو لڑائی دی گئی اس کے اندر. قاضی حسین احمد کہتے ہوتے تھے، میں نے حکمت یار صاحب سے کہا کہ آپ جو ہیں اس طرح کی بات نہ کریں، یہ آپس میں پختون لڑ رہے ہیں جب. تو قاضی صاحب کو فکر سنیں سر، قاضی صاحب نے کہا کہ مجھے نے کہا کہ میں اسلام یہ درس نہیں دیتا. تو قاضی صاحب نے کہا حکمت یار صاحب آپ اسلام مجھے بتاتے ہیں یا آپ خود لڑ رہے ہو؟ آپ ایک وزارت بن گئی تھی، اس میں قاضی صاحب باہر آ گئے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ حکمت یار صاحب کو پورا اندازہ ہو گیا ہے کہ کون لڑا رہا تھا، اور یہ کچھ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جو 20 سال امریکہ کی گود میں پلتے رہے ہیں. یہ اندازہ نہیں ہوا احمد شاہ مسعود کے اولادوں بیٹوں کو، عبداللہ کو بھی ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھتا یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ عبداللہ اپنے آپ کو احمد شاہ مسعود کا جانشین سمجھتا تھا. بیٹا چھوٹا تھا، اب بیٹا جوان ہو گیا، اب بیٹا کہتا ہے عبداللہ بیچارہ طالبان کے پاس. اچھا اس ساری پیش رفت کے اوپر جو ہے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جو گفتگو کی آج پریس کانفرنس کی، اپنا تمام لائحہ عمل بتایا، اور یہ جو کمیشن قائم ہوا ہے تحریک طالبان کے حوالے سے، وہ سنائیں جی شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا اس حوالے سے. That what the Afghans and the Taliban have said is that they will not allow their soil to be used against anyone, any country. You are aware of the fact that TTP was using Afghan soil against Pakistan. Our concerns are genuine, and our expectations are also natural. They should give up what they have been doing, and we expect that the leadership that will evolve, and assume responsibility in the near future would keep an eye on not just the TTP, on all terrorist organizations, because we would not want to see Afghanistan become a safe haven for any terrorist outfit. جی، اور یہ سب پاکستان کی جانب سے بھی اس کا جو خیر مقدم کیا گیا اس پیش رفت کا. اور اچھا اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ کچھ لوگ جو ہیں یہاں پر پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ہمارے بڑے بڑے سینئر رینکرز، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی افغان جہاد. اچھا بہت سارے لوگ یہ جو پروپیگنڈا تھا کہ طالبان ایک ہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک اصلاحی گڈ طالبان بیڈ. اس کے اوپر شاہد عزیز صاحب نے آج سے 11 سال پہلے کہا تھا کہ جب طالبان یہاں بن رہے تھے تو کوئی اور نام رکھ رہے تھے، تو امریکیوں نے خاص طور پہ ہم مجبور کیا ہمیں ساروں کو ملا کے کہ ان کا نام طالبان رکھو، تاکہ یہ جو حرکت کریں گے تو وہ طالبان بدنام ہو جائیں گے، اور خاص طور پہ رکھوایا گیا. اور پھر
हम तो जानते हैं 48 ग्रुप्स थे, जिनमें से कम 30 के करीब जो थे वो इंडियन स्पॉन्सर्ड थे, और सबको पता था। बीच में कुछ लोग थे जो बेचारे मासूम होते हैं, वो आज चले जाते हैं। मैं कल एक साहब आए हुए थे बलूचिस्तान से, मैं उनको बता रहा था कि मैंने बैतुल्लाह महसूद, क़िबला महसूद के पास डेरा भुट्टी से, पुन्नू आकल से, इधर से लोगों को सुना देखा, एक तरह की दाढ़ियाँ थी, एक तरह की नमाज पढ़ते थे, उनको नहीं पता चलता हम किस कैंप में चले गए। ये वजह से वो गुमराह हुए तो फिर सबके। लेकिन वहाँ पर अगर सेफ हेवन नहीं है, सबसे एक तो ये TTP, अगला इनको चाहिए कि बलोच इंसर्जेंसी का भी सेफ हेवन वहाँ से ख़त्म करवाएं। पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस वक्त जो हमारे लोग कह रहे हैं वो भी उतना ही लीथल है वहाँ पर। देखिए TTP तो अभी से गई है ना, 1999 के बाद से, समझो 2007 के बाद से गई है। बलोच और पश्तून इंसर्जेंसी तो 1974 से चली आ रही है। यानी सबसे पहले वो लोग गए थे, मरीज गए थे, मैंगल गए थे, वो क्या नाम है वो जो खटक होता था वो गया था, दूसरे सारे अजमल खटक गए थे, ये अफरासियाब गए थे, ये सारे तो उनको भी खत्म कर, और वो करेंगे और वाकई करेंगे। मुझे इतना लगता है कि इस वक्त एक और चीज़ है, मैं तालिबान की बड़ी मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, कौत क़यादत से मेरी बात हुई है, वो कहते थे हम इस वक्त चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मादनियात हैं, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमारे उसको चीन की बजाय पाकिस्तान जो है हमारे साथ पार करें, क्योंकि हम चीन से उतना ही डरते हैं जितना हम अमेरिका से डरते हैं। ये तो बड़ी बात कर दी है आपने। इसमें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और तफसीलन जिक्र होगा कि आखिर ये वादी पंजशेर के अंदर मामला है क्या, और इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, लड़ाई नहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उसमें क्या पेश रफ्त है और किस तरीके से ये मामला तालिबान की क़यादत जो है वो संभालने जा रही है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वादी पंजशेर के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है और प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है, और जो भारतीय मीडिया ख़ास तौर पर इस खबर को उछाल रहा है कि वादी पंजशेर में शदीद लड़ाई जारी है। लेकिन जब ये थोड़ी देर पहले बात हुई है, हमारी तालिबान के जो तर्जुमान हैं उन्होंने इसकी खुल के तरदीद की, और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी ये बात कही है कि मुहासरा जारी है। दूसरी तरफ अहमद शाह मसूद के जो साहबजादे हैं, उनका जो ऐलान सामने आया कि जी हम मुज़ाकरात के जरिए बातचीत कर रहे हैं। और ये तालिबान को जो वेस्टर्न और भारतीय प्रेस मिला है और इनकी जो तस्वीर जो पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है, ये आखिर देखिए 3 मेजर प्रोपेगेंडे इस वक्त दुनिया में हो रहे हैं, और इतना खोखला प्रोपेगेंडा शायद कभी नहीं हो रहा। आज से आपको पता है, हमने को 25 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस ने एक मीटिंग बुलाई थी कि 20,000 लोग जो हमारे वहाँ हैं वफादार, उनको वापस बुलाया जाए। अब वहाँ पर को 30-35 हज़ार जमा हो गया है उस इलाके के अंदर कि जी हम उनको वीज़ा दे रहे हैं, और वो देखे जी भाग रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात सुनो, आज लाहौर में सुबह अनाउंस हो जाए कि अमेरिका के वीज़े आने हैं और एयरपोर्ट पहुँच जाओ, कितने लोग 5 लाख बंदा लाहौर का ना एयरपोर्ट पहुँचा होगा सुबह सवेरे, बल्कि उधर जाकर बिस्तरे डाले होंगे। दिल्ली में खड़ा कर दें, कहीं ना भी कर, बॉम्बे कहीं भी कर दें कि जी 20,000 वीज़े मिलने वाले हैं। ये वो सारे लोग हैं कि जिनके साथ उनके वादे किए हुए थे। आज भी वही, कल बाइडन की रात को 3 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और बाइडन से उन्होंने पूछा कि आप ये क्या जंग जो है जिसकी है, उसने कहा मुझे बताओ, $150 मिलियन रोज मैं आग में झोंक रहा था, 2,700 कुछ लोग जो हैं वो मारे गए थे इस अरसे के अंदर जब ये हो रहा था। उसने कहा मैं 5 साल भी मजीद रह सकता था, लेकिन $150 मिलियन डेली खर्च करता, सही, मैं और बंदे मरवाता, मैं 15 साल भी रह सकता था, मैं 5 दिन भी रह सकता था। उसके ऊपर हमारे जो है ना कुछ दानिश्वर यहाँ के, जी उसामा बिन लादेन जो है, एक मोहतरमा है IRY की एंकर है, उन्होंने कहा जी ये अमेरिका तो अपना हदफ पूरा कर गया था कि उसामा बिन लादेन मुसलमान था। मैंने कहा वो 2012 में मर गया था, 10 साल वहां पकौड़े तलता रहे वहां। 10 साल $150 मिलियन रोजाना, इस समय यानी समझ नहीं आ रही इनकी। एक तो ये प्रोपेगेंडा है कि वहां जो है वो बहुत कुछ हो गया। दूसरा प्रोपेगेंडा जो था वो यही था कि तालिबान ने उनको छोड़ा। उसके ऊपर बहुत शानदार बयान उनका जो उसका है तर्जमान का, उसने आया था कि हम जब काबुल में एंटर हो रहे थे तो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो भाग रही थी,
صحیح. ہماری انٹری سے پہلے ہی. اور جیل کی سیکورٹیز بھی بھاگ گئی تھی ہم سے پہلے, اور جیل کے تالے ٹوٹ چکے ہوئے تھے, ہم تب انٹر ہوئے ہیں. اور ہمارے جو قیدی تھے طالبان کے, وہ ہمیں خود آزاد ہوئے ہوئے ملے, اور یہ قابل پورا اور جو تحریک طالبان پاکستان کے جو مولوی فقیر وغیرہ ایک صرف ایک مولوی فقیر ویزیبل ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام کسی نے لیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. تھے تو صحیح نا. نہیں وہ رکھتے ہی نہیں. مولوی فقیر کا واٹس ایپ الاؤ تھا, وہ وہاں واٹس ایپ کرتا پھرتا تھا جانو. اچھا, وہ انہوں نے کہیں رکھا ہوگا کسی جگہ پہ, انہوں نے اس کو مجھے نام کو بتاتا نہیں بھئی کون تھا. مولوی فقیر رہا ہو گیا, ختم ہو گیا, باقی سے بات کرتے. ایک تو طالبان نے خود کہہ دیا. دوسرا ان کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک اتحاد بن رہا ہے, شمالی اتحاد والا. اس کے اوپر سب سے بڑی جو حرکت کی ہے, جس پہ تھوڑی سی ناراضگی بھی ہے, کہ کچھ لوگ پاکستان آئے تھے ملنے کے لیے, ان کو خاص طور پہ ہمارے ایک میڈیا نے انٹروڈیوس کر کے پیش کیا, اور اس وقت میں پیش کیا کہ اس وقت وہاں پر معاہدہ چل رہا تھا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ شروع دن سے طالبان نے ان کو آفر کی تھی قطر کے اندر, دیکھو جس کے پاس جتنی بھی ایک پریزنس موجود ہے اس ملک کے اندر, اتنا ہم اس کو شیئر دینے کو تیار ہیں. صرف ایک چیز پہ کمپرومائز نہیں ہے کہ نظام جو ہے وہ شریعت کا ہوگا. اچھا, اس پہ وہ کہتے ہیں سب اگری کیے ہیں. اچھا, حکمت جار صاحب نے تو پہلے دن سے اگری کیا تھا کہ نظام آپ کا شریعت کا ہوگا. کچھ لوگ جو تھے امر اللہ صالح ٹائپ یہ نکل گئے تھے. ایون احمد کرزئی نے اگری کیا کہ ٹھیک ہے آپ کا. عبداللہ نے کیا, عبداللہ بیٹھے ہیں ساتھ. ٹھیک. اچھا, اس میں احمد شاہ مسعود کا مسئلہ عبداللہ کے ساتھ تھا, کیونکہ عبداللہ شیئر لینے کا چکر تھا. اس کو اپنے سمجھتا تھا, وہ کہتے تو بچہ ہے ابھی, تو تھوڑا سا بڑا ہو جا. اس نے وہاں جا کے پنشیر میں بیٹھ گیا. اب پنشیر ایک ایسی ویلی ہے, یہ پرسوں ہوا یہ ہے واقعہ, رات کو کوئی 10-11 بجے کی اطلاع آئی تھی کہ انہوں نے 3 ضلع جو ہیں وہ وہاں انہوں نے لے لیے, اور بغلان والا جو راستہ ہے وہ انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کیا, کیونکہ اس وقت طالبان کے پورے افغانستان میں ہر ضلع میں 7 یا 8 لوگ ہیں, اور ہمیشہ سے رہی رہے. یہ 96 میں بھی یہی تھے. تو 3 ضلع 5-7 لوگوں سے لینا مشکل کہاں. انہوں نے جب فورسز موو کی اور وہ جب اس کا گھراؤ کیا, تو اب وہ اس نے کہا کہ نہیں میں نیگوسیشن کرنے کو تیار. اب بھی انہوں نے محاصرہ کیا. پنشیر ویلی جس نے دیکھی ہے, اس کا اگر محاصرہ کر لیا جائے اور اس کو کوئی علاقے سے کمک موجود نہ ہو سوائے ہیلی کاپٹر کے یا ایئر ڈراپ سے, تو پنشیر شیلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ہرن ہیں جو اس کے اندر بند ہو گئے ہیں, اور آپ کو کسی وقت آپ کو پکڑا جا سکتا ہے, آپ کا سانس کو. احمد شاہ, اب آج کی ابھی تک خبریں ہیں کہ انہوں نے ایک تو یہ دوسرا پروپیگنڈا یہ جو ہے ان کا ختم ہو. تیسرا پروپیگنڈا ہے خواتین کا, ان کی چھیڑ بنائی ہوئی. اب کل انہوں نے تمام سکولوں کو الاؤ کیا ہے, گرلز سکولوں کے, آپ گرلز سکولوں میں جائیں. 1-2 چیزوں کے بارے میں وہ بدے ٹچی کہ امریکہ نے کچھ سیلیبس ایسے بنا کے ان کو رکھے تھے کہ جو سیلیبس جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے سیکولر ٹائپ, اس کے دار بات ہے. آپ اپنے ملک میں تو امریکہ نہیں پڑھاتا کہ ہم نے کتنے ریڈ انڈین مارے تھے, اپنے ملک میں تو نہیں پڑھاتا کہ ہم نے وہاں کمبلوں کے اندر چیچک کے جراثیم لے کے گئے تھے. وہ ایک انہوں نے وہ کھول دیا عورتوں کا. پھر عورتوں کو کابل کے بازار میں, عثمان صاحب آپ کا لاہور شہر اگر چل رہا ہو اور 30,000 بندہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہو, تو آپ کیا کہیں گے لاہور میں بدزم نہیں ہوگی؟ لاہور میں اگر مال روڈ کھلی ہے, لاہور میں اگر ہال روڈ کھلی ہے, کابل سارا شہر کھلا, سارے انٹرنیشنل رپورٹر دکھا رہے ہیں کابل سارا شہر کھلا ہے. لیکن تکلیف کس کی ہے؟ ان کی, وہ ایئرپورٹ والوں کی, جہاں پہ کنٹرول بھی ان کا اپنا ہے. ان کا اپنا ہے. ایک تو اب 5,000 بیٹھا. اب تیسری جو اہم ترین چیز ہے عثمان صاحب, کہ کچھ چیزوں کی انہیں ضرورت ہے. نہیں, خاص طور پہ جو تعمیر نو ہے, اب حکومت سازی ہے, اور جیسے کہ بہت بڑے جو اداروں کی جو سب سے بڑا المیہ, ہیومن المیہ جو طالبان کو فیس ہے, وہ ہے 20 سالوں کے اندر ان کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں. 8,000 تو صرف ایک واقعے میں ہوئے تھے, وہ جو اپنا دشت لیلا. ان کی یتیم بچوں کو اور ان کے بیواؤں کو وہ پالتے تھے, بہت مختصر سا وظیفہ دے کے. بلکہ مجھے ایک واقعہ اچھی طرح یاد ہے کہ ہیلمند سے کچھ لوگ نکلے تھے, اور وہ لوگ ایک گھر میں پہنچے تو ایک بیوہ نے ان کو بکری ذبح کر کے کھانا کھلایا. تو جاتے ہوئے پیسہ دینے لگے, تو اس نے نے کہا کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں, مجھے پیسے دے کے شرمندہ مت کریں. ایسے لوگ وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے یتامہ کی وہاں پر موجود ہے. اچھا, الخدمت پاکستان, میں نے شکور صاحب سے بات بھی کی, پھر الخدمت سے, پھر ان کا لیاقت بلوچ صاحب سے رابطہ بھی ہوا. اچھا, کہ الخدمت کی آغوش کی سطح پہ بہت بڑا ایک جیسے کہ کفالت یتیم کا پروگرام تھے, ہزاروں کے حساب سے یتیم,
کابل میں بنانے کا پلان ہے؟ ہر شہر میں بنانے کا پروگرام جہاں پر موجود ہوں، جس میں ان کو پوری ایجوکیشن سسٹم سارا کچھ ورک کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر یہاں سے بھی مخیر آزاد کو جانا چاہیے، کسی ثاقب صاحب کو بھی جانا چاہیے۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کا مائکرو کریڈٹ تھا امریکہ کا، وہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ثاقب صاحب سے بھی بات کی تھی کہ اگر آپ ایک بلا سودی بینکاری کا سوٹ ہے وہ اس کو بھی پھر ایک اور صاحب ہیں، یہ دونوں ایگری ہیں یہ سارا جانے کے لیے اور وہاں بالکل جانے کے لیے؟ بالکل دونوں جانے کو تیار، بالکل جانے اور بھی لوگوں سے۔ اور اب وہاں پر ایک دیکھیں امریکہ ایک سسٹم ایسا چھوڑ کے گیا ہے کہ جس سسٹم کی ایک ماڈرن ریپلیسمنٹ چاہیے۔ 1996 سے لے کے 2001 تک جو طالبان کے پاس انفراسٹرکچر تھا وہ یہ تھا کہ صرف کابل میں ماڈرن سٹرکچر تھا، نہ کندھار میں تھا، نہ ہرات میں تھا، نہ باقی جگہ تھا، ایک روڈیمنٹری قسم کا اس کو انہوں نے چلا لیا تھا امن سے، اطمینان سے، چھوٹے موٹے مدرسے چل رہے تھے، کہیں اور زیادہ مسئلہ ہے۔ اب ان کو ایک ایسا انفراسٹرکچر مل گیا ہے جس میں انٹرنیٹ بھی ہے، جس میں باقی چیزیں، ان کو اب سلیبس بھی چاہیے بہت بڑا جو کہ ان کو بنایا جا سکے، ان کو ان ساری چیزیں، ان کو پھر اکانومی کا بھی چاہیے، پھر تجارت کا سب سے بڑا مسئلہ چاہیے۔ ظاہر ہے ماہرین کی بہت بڑی تعداد ہے وہ چاہتے ہیں مشاورت کے لیے چاہیے ہوگی، سسٹم پورا ایک ریاست کا، ایک امارت کا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کی معدنیات جو ہیں، ان کی باقی چیزیں جو ہیں، ان کو کیسے وہ بھی وہ چاہتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے پاس بہت اس وقت لوگ ایسے ہیں کہ جو بہتر ہے، اس کے باوجود بھی افغانستان میں رہنے والوں کا ماڈرن ورلڈ کے ساتھ، ساروں کا، خواہ وہ اشرف غنی ہو، خواہ وہ ماڈرن ورلڈ کے ساتھ اتنی انٹریکشن نہیں ہے جتنی کسی اور ملک کی ہو سکتی۔ ہم لوگوں نے 400 سال کی غلامی گزاری ہوئی ہے، صحیح، ہمیں تو گورا پتہ ہے لارڈ کلائیو سے، ہمیں گورا پتہ ہے اپنا کیا نام تھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے، ہم تو سارے کے سارے ان بیچاروں نے گورا دیکھا نہیں، انہوں نے گورے ذبح کیے، جو گھوڑا آیا انہوں نے پکڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر، پہلے برطانیہ کو کیا، پھر روس کو کیا، انہوں نے ذبح کیا، تو انہوں نے اس کا مسئلہ نہیں، وہ ورلڈ وائڈ۔ ایک بات تو طے ہے، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ سب سے پہلے جتنے بھی یورپین یونین کے لوگ ہیں یہ ہمیں ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، پھر ہم ہی سے کاروبار کریں گے، اور خاص طور پہ لیتھیم کا سارا کوئی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر ذرا سسٹیبل اللہ کرے کہ گورنمنٹ بن جائے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم گورنمنٹ بنائیں گے نہیں جب تک سارے فریق شامل نہیں ہوں گے، اور پہلے امریکہ نکلے پھر اناؤنسمنٹ ہو۔ امریکہ 31 اگست تک ہے نا، 3-4 دن بعد ان کے کوئی خاکہ سامنے آ جائے گا۔ آپ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ جو بری حالت ہے پریس کے سامنے وہ جو بائیڈن کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ روزانہ آ کے بات کرنی پڑ رہی ہے، بات کریے، کل وہ بھاگ گیا پریس کانفرنس، آپ دیکھا وہ پیچھے سے، اچھا بھاگا ہے اپنے واپس جاتے ہیں، پیچھے سے خاتون نے سوال کیا، اس نے جواب دینے کی کوشش کی، وہ جو پیچھے کوئی اور تھا نا کھڑا ہوا بندہ تھا، اس نے اس کو کہا نہیں چلو جواب مت دو، ایسے تم پھنس جاؤ گے۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ ہم جو ہے، لیکن ایک نیچرل ہیوملیشن جو ہوئی ہے امریکہ کی، سر آپ نے ذمہ لیا ہوا ہے 1945 سے کہ ہم فرانس کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم جرمنی کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم انگلینڈ کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم باقی سارے، اور آپ افغانستان میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتے، آپ کی۔ اچھا، اور یہ بڑا سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارا انخلا کا پورا پلان تو ٹرمپ صاحب کر کے گئے تھے، یہ کھاتے میں بائیڈن صاحب کے پڑ گیا، یہ کیوں؟ اصل مسئلہ یہ میں بتاتا ہوں، شریف آدمی نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک دفعہ پروگرام کیا تھا ریان سی کروکر کے حوالے سے۔ ریان سی کروکر نے اور پینٹاگون نے مل کے اشرف غنی نے ان کو کہا کہ ہمیں لڑنے دو، زما لازو گورا، پشتو میں کہتے ہیں ہمارا ہاتھ تو ایک دفعہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا دکھاؤ، انہوں نے کہا دکھاؤ۔ 6 مہینے کی مہلت تھی، آپ کو پتہ ہے اس دن کھڑے ہو کے اس نے کہا ہے ذبیحہ مجاہد نے اوپن کہ کچھ لوگ وار مونگرز تھے، انہوں نے پورا 6 مہینے کا پلان بنایا تھا، اس 6 مہینے میں 60,000 لوگ مرا ہے ان کا، افغان فورسز کا بری طرح کی شکست ہوئی، اگرچہ کہ ایریل سپورٹ بھی شامل تھی، سب کچھ شامل تھی۔ اس وقت ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو بڑی آسانی سے ان کے ہاتھ آ گئے۔ امریکن ہوتا یہ تھا کہ امریکن موو کرتا تھا پوری ایئر کور کے ساتھ، پورا اپنے اس کو تو نہیں نکلنے دیتے نا، وہ تو بھی ٹینک سے نہیں باہر نکلنے دیتے۔ تو اس وجہ سے ہوا یہ کہ وہ 6 مہینے کی مہلت کے بعد بائیڈن کا جو اس کا ٹرمپ کا پروگرام ہو گیا فیل، ٹرمپ آرام سے نکلنا چاہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے 6 مہینے پہلے باقاعدہ بلا لیا تھا وہاں پر، راتوں رات تم آؤ اور دستخط کرو، کیمپ ڈیوڈ میں بلایا تھا، خاموشی سے وہ خبر لیک کرائی گئی تھی خاص طور پہ۔ اس وجہ سے اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ معاملہ، ٹرمپ آج کہتا ہے کہ میں ایک بھی بندہ نہیں مرنے دینا تھا، میں عزت سے لے کے آنا تھا، اور یہ ہوا ہے۔ بات اس کی بالکل ٹھیک ہے۔ جو بائیڈن کو انہوں نے اس چکر میں آخر وقت تک، آخر وقت تک جو بائیڈن اسی بات پہ چیختا رہا ہے
کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ پینٹاگون کی جو رپورٹس آئی ہیں کہ اشرف غنی نے کہا تم نکلو پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے. اچھا وہ خود ہی نکل گئے. چلیے ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رہے. جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسئلہ ہے لاہور کا کہ جہاں پہ شاہی قلعے کے باہر ایک رنجیت سنگھ کا مجسمہ لگایا گیا جس کو توڑا گیا. اس کے بعد بیان آتا ہے بھارت کی جانب سے, پاکستان کا دفتر خارجہ اس پر رسپونڈ کرتا ہے, اس بیان کی مذمت کرتا ہے. اور ایسا جسٹ ایک مجسمہ رنجیت سنگھ صاحب کے جو ماشاءاللہ حکمرانی رہی ہے پنجاب کے اندر, اور ایک مجسمہ نصب کیا گیا, اسے نوجوان نے گرایا, اس کو گرفتار بھی کیا گیا. یہ جو مجسمہ گرانے کا ایک مسئلہ ہے, ایک انٹرنیشنل ایشو بنایا جاتا ہے پاکستان کے خلاف, بھارت سے بیان آتا ہے, مذمت کی جاتی ہے, پاکستان کے دفتر خارجہ بھی انوالو ہوتا ہے. اتنا امپورٹنٹ یہ کیا مسئلہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے نے بھی اس جگہ پہ مجسمہ نصب کیا ہے اس کی جگہ نہیں بنتی. میں بتاتا ہوں نا, جس نے بھی کیا ہے, جس نے بھی وہ فیصلہ کیا تھا وہ پورا غلط ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رنجیت سنگھ ویسے ہی ہے جیسے ہمارا بابر ہے, اکبر ہے, محمود غزنوی ہے, لارڈ کلائیو. یہ ان کا ریلیجس کوئی گرو نانک کا مجسمہ نہیں ہے, کوئی گرو گوبند سنگھ کا مجسمہ نہیں ہے, کوئی گرو ارجن کا مجسمہ نہیں. ان کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں. ہم اس کو ایک بادشاہ کے طور پہ لیں گے. عثمان صاحب آپ کا جدی گھر چلا آ رہا ہے, اس گھر کے اندر ایک بندہ 20-25 سال قبضہ کر کے رہتا ہے, اور پھر آپ کے اس گھر میں آپ واپس آ جاتے ہیں. اس قبضہ کرنے والے کا آپ مجسمہ لگا دیتے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لاہور فورٹ کس نے بنایا؟ سب سے پہلے لاہور کا جو یہ قلعہ ہے, یہ وہ جو تھا ایاز گورنر محمود غزنوی کا, اس نے مٹی کی دیواروں کا یہ قلعہ بنایا تھا. آج سے کوئی 10,000 سال پہلے. ٹھیک, اس کے بعد یہ مٹی کا قلعہ ختم ہو گیا, تو یہ مونٹ سا بہت بڑا. اکبر جب آیا ہے تو اکبر نے اس کو ہیڈ کوارٹر بنایا. اکبر کا آج بھی وہ قلعہ دیواریں عام کے طور پہ وہاں موجود ہے جہاں جھروکا ہے. 70-75 سال وہ رہا. اکبر کے بعد جہانگیر آیا. جہانگیر نے وہ جہانگیر کوارٹرینگل جو ہے آتا ہے جہانگیری بنایا, خوابگاہ بنائی, سب کچھ بنایا, وہ وہاں موجود ہے. جہانگیر کے بعد شاہ جہان آیا. شاہ جہان نے وہاں شیش محل بنایا, خوابگاہ بنائی, سارا کچھ بنایا. اس کے بعد ایک بہت بڑا جو مکاتب خانہ ہے وہ بنایا. شاہ جہان کے بعد اورنگزیب عالمگیر آیا. اس عالمگیر نے یہ بہت بڑا زبردست کا عالمگیری دروازہ جو شاہی قلعے کا وہ بنایا. اس کے بعد انگریز آیا. ٹھیک, اور انگریز سے پہلے بلکہ رنجیت سنگھ آیا. رنجیت سنگھ کو تحفے میں دے کے گیا تھا بادشاہت احمد شاہ ابدالی, سکھوں کو جب بانٹنے لگا. رنجیت سنگھ گجرانوالے کا تھا, لاہور شہر کے اندر اس کو مل گئی. امرتسر میں اس نے قتل عام کیا سکھوں کا, جا کے بنگی مثل تھی وہاں جا کے اس نے بنایا. بادشاہ مسجد کے ساتھ کیا سلوک؟ سنیں, جس نے لگایا ہے وہ اٹھائے اور بادشاہ مسجد کے دروازے کے سامنے لگائے, اور وہ تصویریں آج بھی بادشاہ مسجد کی لگی ہوئی ہیں, آج بھی وہاں لگی ہوئی ہیں تصویریں کہ جو انہوں نے گھوڑوں کا استبل بنایا تھا اور اس کے مینار ٹوٹے ہوئے تھے. 1941 میں سر سکندر حیات نے 1 آنا ٹیکس لگایا تھا ریونیو کا, اس سے پیسہ مسلمانوں سے اکٹھا کر کے 21 سال ولی اللہ خان صاحب نے محنت کر کے وہ مسجد دوبارہ بنائی. کیوں نہیں لگاتے وہاں پر؟ اچھا, آپ دوسری بات, ہماری ٹالرنس کا عالم دیکھیں. وہاں ایک سکھ گیلری ہے, ایک اس کا محل تھا اورنگزیب, اس کا اپنا کیا نام ہے, رنجیت سنگھ کا. اس کے اوپر ایک اس نے مہاراجہ جندہ نے بنایا ہوا تھا. مجھے ورلڈ بینک کے آیا چیف, اس نے کہا اس نے یہ گوڈاؤن کس نے بنایا؟ اس کے اندر رنجیت سنگھ کی گھوڑی پڑی ہوئی ہے, رانی جندہ کا ہاتھ پڑا ہوا ہے, ماربل بنا. ہم نے کچھ نہیں کہا. او بھائی, خوابگاہ شاہ جہانی کے سامنے بنانے کی تک کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر ایک فساد کرانا چاہتے ہو. جس نے بھی آپ اندر لگاؤ. دیکھیں, ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ اندر پڑا ہوا ہے, ہم نے کہا, کسی نے کہا. لارنس کا مجسمہ وہیں پڑا ہوا ہے, کسی نے کہا. کچھ نہیں کہا.
رنجیت سنگھ کی گھوڑی پڑی ہوئی یہ ہے، تو بھی سوچنا چاہیے نا فیصلہ ساز باہر نکال نہیں نا، اس کا مقصد تماشا کیا بنایا ہے، اس کا کیا تماشا، کسی کو سینس ہی نہیں. میں کہتا ہوں باچی مسجد کے سامنے لگاؤ تاکہ وہ لوگ یہ بھی دیکھیں کہ رنجیت سنگھ نے باچی مسجد کے ساتھ کیا کیا تھا، تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور اس کا مجسمہ بھی دیکھیں اور روز لانت بھی بھیجیں. چلیں جی ناظرین، یہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.